बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं फजल मलिक ऑफिशियल 92 से। वीवर्स, पैसा, धन, दौलत, मनी एक ऐसी चीज़ जो आज तक किसी की नहीं हुई। भिखारी से मिलियनर तक हर कोई उसे पाना चाहता है। ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं बल्कि एक नशा है जिसने हम शिकारियों को लोहारों, सौदागरों और बादशाहों में बदल दिया। ये पैसा ही तो था जिसने जंगलों में रहने वाले इंसानों को इन बादलों को छूती हुई इमारतों में रहने पर मजबूर कर दिया। पर पैसे में इतनी ताकत आई कहाँ से? ये कैसे बना, कब बना, क्यों बना और आखिर ये पैसा है क्या? पैसा एक ऐसा कागज़ का टुकड़ा जिसका खुद में कोई कीमत नहीं, बस वो हमें दूसरी चीज़ों की कीमत बताता है। हम दिन रात इसके लिए मेहनत करते हैं और फिर यही पैसा किसी और को दे देते हैं ताकि हमें वो चीज़ खरीद सके जो इसके पास है, और फिर वो इंसान वही पैसा किसी और को दे देता है ताकि अपनी पसंद की चीज़ खरीद सके, और इस तरह यह पैसा पूरी दुनिया में इधर से उधर घूमता रहता है। जानते हैं इस वक्त पूरी दुनिया में कितना पैसा है? जो नज़र आता है वो 40 खरब डॉलर, और जो नज़र नहीं आता वो है 1300 खरब डॉलर। आखिर इतना सारा पैसा आया कहाँ से? इसे किसने बनाया? तो आइए चलते हैं पैसे की कहानी की तरफ जो आपको हैरान कर देगा। हम जानेंगे वो सब कुछ जो आज से पहले आपने कभी भी सोचा भी नहीं होगा। पत्थरों और सोने चांदी के सिक्कों से लेकर ऐसे पैसे तक जो नज़र ही नहीं आता। आखिर कैसे ये एक ऐसी ज़ुबान बन गया है जिसे दुनिया के हर इंसान समझता है? आइए चलते हैं 17,000 साल पहले, जब पैसों का नाम व निशान भी नहीं था। 15,000 BC ये वो वक्त था जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहता था और इन सब का सिर्फ एक ही मकसद था, शिकार करना और किसी भी तरह ज़िंदा रहना। पर शिकार एक ऐसी चीज़ है जो हर वक्त हर रोज़ नहीं मिलता, पर भूख तो हर रोज़ लगती है। ये भूख ही थी जिसने कोई चीज़ एक कबीले से दूसरे कबीले से लेने पर मजबूर कर दिया। तुम हमें ताज़ा गोश्त दो और हम तुम्हें अपने हथियार देंगे। इस लेन देन में दोनों का ही फ़ायदा था और इस तरह जन्म हुआ बॉर्डरिंग सिस्टम का। चीज़ों का लेन देन करना है कि बॉर्डरिंग सिस्टम की शुरुआत कहीं ना कहीं मेसोपोटामियन ट्राइब्स ने की थी। मेसोपोटामियन साउथ वेस्ट एशिया के एक इलाके का नाम है जहां आज इराक है। यहीं पर मेसोपोटामियन ट्राइब्स रहा करते थे। बॉर्डरिंग सिस्टम ने हमें बदल कर रख दिया। एक दूसरे से लड़ने वाले इंसान अब मिलजुल कर रहने लगे। हर कोई एक दूसरे से ट्रेड करने लगा, और हज़ारों साल बाद जब लोगों की आबादी बढ़ती गई और शिकार के अलावा खेती बाड़ी भी करने लगे तो बॉर्डरिंग सिस्टम की खामियां सामने आने लगी। इतने सारे लोगों से ट्रेड करने पर यह याद रखना मुश्किल था कि किससे कौन सी चीज़ लेनी है और कौन सी चीज़ देनी है। ये याद रखने के लिए हमने क्ले यानी मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखना शुरू कर दिया, जिससे शुरुआत हुई अकाउंटिंग की। हमने चीज़ों का हिसाब रखना शुरू कर दिया, पर बोर्डिंग सिस्टम की परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही थी। उसका बड़ा मसला ये था कि ट्रेडिंग के लिए दोनों का रजामंद होना ज़रूरी था। मसलन हमें वो चीज़ें चाहिए जो मेरे पास है, मगर मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए जो तुम्हारे पास है। इससे ट्रेड नहीं हो पाई थी। बोर्डिंग सिस्टम के ज़रिए ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो चुका था और हमें ऐसी चीज़ चाहिए थी जो सबकी ज़रूरत हो, और इस तरह शुरुआत हुई पैसे की। ये पैसा वो पैसा नहीं है जो हम समझ रहे हैं। ये पैसा था कमोडिटी मनी। हमने हर चीज़ को पैसा बना लिया जो नायाब थी, जिसे हम ख़ुद भी इस्तेमाल करते थे और हर कोई इसके ज़रिए ट्रेड करने पर राज़ी था। जैसे गाय, भैंस, बकरी, औजार, चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी, जानवरों की खाल, टोबैको, सॉल्ट, मोर के पंख और यहाँ तक कि इंसानों को भी, क्योंकि इस वक्त ग़ुलामों को पैसे के तौर पर इस्तेमाल करना आम सी बात थी। कमोडिटी मनी ने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी थी, पर उसकी एक बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो ये कि इस बात का पता करना मुश्किल था कि मेरे पास जो चीज़ है उसकी कीमत क्या है। कमोडिटी मनी अपनी अलग कीमत रखती थी, और अब हमें ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसकी एक ख़ास कीमत हो और वो ज़्यादा देर तक रह सके, क्योंकि गोश्त और अल्कोहल जैसी चीज़ें वक्त के साथ ख़राब हो जाती थी। तो फिर यहाँ से शुरुआत हुई मेटालिक मनी की, जो सोने और चांदी मिलाकर ऐसे सिक्के बनाए गए
جن پر شیر اور بیل بنا ہوتا تھا، اور یہ 600 سال BC کی بات ہے، آج سے 2600 سال پہلے اینشین گریک میں اس کی شروعات ہوئی۔ لوگوں کو دن رات کی محنت کے بعد صرف 2 ہی سکے ملتے تھے جن سے ان کا کھانا بھی نہیں آ پاتا تھا۔ غور سے دیکھیے اسے، یہ ہے دنیا کا پہلا سکہ، دی لیڈین اسٹریٹر کہا جاتا ہے کہ سکوں کی شروعات سب سے پہلے چائنیز نے کی تھی، جو پتل اور تانبے کے سکے بنایا کرتے تھے، لیکن لیڈین اسٹریٹر کے بعد تو سکوں کی بارش ہونے لگی۔ ہر سلطنت کے بادشاہ نے اپنے نام کے سکے بنانا شروع کر دیے، اور ہر کوئی اب سکے استعمال کرنے لگا کیونکہ ان کے ذریعے ٹریڈ کرنا بہت آسان ہو گیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اوورسیز ٹریڈنگ زور شور سے چل رہی تھی، اور یہ سارا ٹریڈ ہوتا تھا سکوں میں، پر سکے جتنے زیادہ اتنا کا وزن زیادہ، اور وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے سمندری جہاز میں جگہ بھی زیادہ لیتے تھے، اور انہیں ٹرانسپورٹ کرنے میں بہت وقت لگتا تھا، جس کی وجہ سے سکوں کا چوری ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا تھا۔ ہمیں اب ایسی چیز چاہیے تھی جو ہلکی ہو، جسے آسانی سے شفٹ کر سکے اور اکاؤنٹ کیا جا سکے۔ ایک بہت مشہور کہاوت ہے، ہر کوئی ترقی کرنا چاہتا ہے پر کوئی بدلنا نہیں چاہتا، اور یہی ہوا پیپر منی کے ساتھ۔ سن 1279 منگولین چائنا کا شہنشاہ اور چنگیز خان کا پوتا کوبلا خان، جس نے بارکری یعنی چھال کے درخت سے دنیا کی پہلی پیپر منی کو بنایا۔ پر جیسا میں نے کہا، لوگ بدلاؤ پسند نہیں کرتے، اور وہ کرے بھی کیوں؟ کوبلا خان ان لوگوں کو ان کی قیمتی چمکتے ہیروں کے بدلے بس ایک کاغذ کا ٹکڑا دے دیتا تھا کہ پیپر منی سے جو بھی انکار کرتا اس کو موت کی نیند سلا دیا جاتا تھا۔ دراصل تو پیپر منی پر اسے کہتے ہیں IOU، مطلب IOU کہ میں تمہارا قرض دار ہوں، تم یہ کاغذ لے جاؤ اور جب چاہو تم یہ کاغذ واپس کر کے اپنے سونے کے سکے لے جانا۔ اور لوگ سوچا کہ اس کاغذ کو سونے چاندی میں بدلوانا ہی کیوں، اسے ہی ٹریڈ کرتے ہیں، اور سکوں کی طرح یہ آئیڈیا چائنا کے باہر ہر طرف پھیلنے لگا۔ لیکن جانے انجانے میں ایک ایسی طاقت کی شروعات ہونے والی تھی جسے روکنا ناممکن تھا، اور وہ طاقت تھی بینکس کی وجہ سے ٹریڈنگ انتہا تک پہنچ گئی کہ IOU جانے کی اس وقت پیپر منی اب ہر کسی کے پاس ہونے لگی، اور یہی پر کچھ ایسے لوگ جو پیسے کے پیاسے تھے، وہ لوگوں سے ان کے سونے کے سکے لے کر انہیں IOU دینے لگے۔ IOU ایک ایسی چیز تھی جتنا چاہے چھاپ دیتے تھے، اور لوگ بھی وہ پیپر منی لینے لگے کیونکہ ان کو سونے کے سکوں کے چوری ہونے کا ڈر تھا۔ اور آپ یہ تو جانتے ہیں کہ بینک پیسہ کماتا کیسے ہیں، لیکر اور منی بینکنگ لوگوں کو ادھار دینے لگا۔ اس کی وجہ سے شہر میں پیپر منی بہت زیادہ ہو گئی، اور پیپر منی کی زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک چیز سامنے آئی جسے کہتے ہیں انفلیشن، یعنی کہ مہنگائی۔ جو چیز 1 IOU کی تھی وہ بڑھ کر 10 IOU کی ہو گئی۔ اب بینک میں اتنے سونے کے سکے نہیں تھے جتنا شہر میں پیپر منی تھی۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کے IOU کی قیمت کم ہو رہی ہے تو وہ اپنے سونے کے سکے لینے کے لیے اس بینک کی طرف بھاگے، پر اس بینک کے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ لوگوں کا بینک پر سے بھروسہ اٹھ گیا، اور کئی سالوں تک کسی بینک پر غور ہی نہیں کیا۔ اب وہ اپنے سونے کے سکے گھر میں چھپا کر رکھنے لگے۔ 1816 میں برٹین ایک نیا لا لایا کہ جتنا گولڈ ہمارے پاس ہوگا ہم اتنے ہی پیپر منی پرنٹ کریں گے، جس سے مہنگائی بھی نہیں ہوگی اور قرض بھی ایک لیمٹ میں دیا جائے گا، جسے کہتے ہیں پیپر منی کو سٹینڈرڈ گولڈ کے مطابق کرنا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری ممالک میں پیپر منی کو سٹینڈرڈ گولڈ کے مطابق کرنے لگے۔ 1900 میں یونائٹڈ اسٹیٹ نے سٹینڈرڈ گولڈ کو اپنا لیا۔ اس تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پیسہ جس دن بنا تھا یہ اپنے ساتھ ایک ایسی چیز لے کر آیا جس سے بچنا ناممکن ہے، اور وہ چیز ہے پیسے کی بھوک۔ جتنا بھی ہو کم لگتا ہے۔ اب پیپر منی ایک ایسا موڑ لینے والی تھی، اس کے بعد اسے روکنا ناممکن تھا۔ ملک میں پیسہ زیادہ ہو تو ہوتی ہے انفلیشن، یعنی کہ مہنگائی، جو خطرناک ہے، اور پیسہ کم ہو تو ہوتی ہے ڈیفلیشن، جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ 1930 US میں گریٹ ڈپریشن چل رہا تھا، ڈیفلیشن کی وجہ سے، کیونکہ ملک میں چیزوں کی قیمت تھی کم، کمپنی اتنا پیسہ نہیں کما رہی تھی کہ امپلائی کو سیلری دے سکے، جس سے اکانومی کریش کرنے لگی۔ لوگوں کے پاس نہ ہی پیسہ تھا اور نہ ہی جابس، اور اس کا حل نکالتے ہوئے 1933 میں پریزیڈنٹ فرینک ڈی روز نے ڈالر اور گولڈ کا رشتہ ختم کر دیا، جو تھی وہ تھی پیپر منی۔
طاقت واپس آ گئی تھی جس کا فائدہ اٹھانا انہیں اچھی طرح آتا تھا، اور وہ طاقت تھی نوٹ چھاپنا، اور زیادہ پیسہ ہونے سے ہوتا تھا۔ انفلیشن کرنے کے لیے امریکہ نے سینٹرل بینک فیڈ کو بنایا، جو ریگولیٹ کرتا ہے اور ملک میں نہ پیسہ زیادہ ہو اور نہ کم ہو، اور وہ ڈالر جو آپ گولڈ میں کنورٹ کروا سکتے ہیں، جو آپ کے لیے IOU تھا، اب وہ رہ گیا تھا صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا جو ہے بس یہی ہے، اس کی خود میں کوئی ویلیو نہیں۔ یہ بن گئی فائٹ منی۔ آپ کو لگتا ہے صرف ڈالر فائٹ منی ہے؟ نہیں، پوری دنیا میں جتنی بھی کرنسی ہے، چاہے وہ پاکستانی ہو یا انڈین، سب فائٹ منی ہے۔ اگر یہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے تو ہم اس سے سب کچھ کیسے خریدتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں بس یقین ہے کہ اس کے بدلے ہمیں کچھ ملے گا۔ آپ کے والیٹ میں لاکرز میں پڑا ہے وہ صرف بھروسہ ہے، پیسہ نہیں ہے، جس کی ویلیو دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے انفلیشن کی وجہ سے۔ پیپر منی نے ہمارے بہت سے مشکلوں کو آسان کر دیا ہے، اسے آسانی سے گن سکتے ہیں اور کہیں بھی آسانی سے لے جا سکتے ہیں، پر ایک ایسی چیز جس کی اس تیزی سے بدلتی دنیا کو ضرورت تھی، وہ چیز تھی سپیڈ۔ اب کوئی ایسی چیز چاہیے تھی جس میں ہمیں نینو سیکنڈ میں ایک دوسرے کو ٹرانسفر کر سکے۔ 1980 میں لانچ ہوئی ای منی، ڈیجیٹل منی کی ٹرانزیکشن صرف کچھ سیکنڈ میں، نہ چوری کا ڈر اور نہ گننے کی ضرورت، اور تو اور بینک کو اب پرنٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ اب ہم ڈیجیٹل منی کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ ڈیجیٹل منی ایک سیکنڈ میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ جاتی ہے۔ ڈیجیٹل منی کی بھی ایک بہت بڑی کمی ہے، اور وہ ہے ہیکنگ۔ اسے ہیکر کرنا مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں، اور اسی چیز سے کوسوں دور 2009 میں لانچ ہوا ایک ایسا پیسہ جسے ہیک کرنا ناممکن ہے، اور وہ ہے کرپٹو کرنسی، بٹ کوائن۔ لیکن بٹ کوائن ایک ایسا پیسہ ہے جس کا گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں، اس پر کوئی بھی گورنمنٹ رول نہ اپلائی کرنے کی وجہ سے اسے اللیگل ٹرانزیکشن میں آسانی سے یوز کیا جا سکتا ہے۔ جب 2009 میں بٹ کوائن لانچ ہوا تو ایک بٹ کوائن $0 کا تھا، اور 2011 میں اس کی قیمت صرف $1، اور آج 2023 میں ایک بٹ کوائن کی قیمت $60,000 ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھیے اس دنیا کو جس نے کتنی ترقی کی ہے۔ کچھ ہزار سالوں میں ہم نے سونے چاندی کے سکوں سے ایسے پیسوں پر آ گئے جو نظر بھی نہیں آ بس، لیکن شام تک کہیں نہ کہیں کام کرتے ہیں، اور مہینے کے آخر میں کیا ملتا ہے؟ کچھ کاغذ کے ٹکڑے یا اسکرین پر نظر آنے والے کچھ نمبرز۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا دنیا پیسے پر نہیں، بھروسے پر چلتی ہے۔ ویورز، میں امید کرتا ہوں اللہ سے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کل دوبارہ ملتے ہیں ایک نئے موضوع، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔